दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है इकिगाई। दोस्तों ये नाम सुनकर आपको बहुत अजीब लगा होगा, मगर इस किताब ने दुनिया के करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदली है। दोस्तों ये एक जैपनीज टेक्निक है जो आपको किताब समझने के और सुनने के बाद पूरी तरह समझ आएगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हमारी किताब की तरफ। मगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें ताकि हमारा किताब का ताल्लुक बना रहे। दोस्तों इस किताब का नाम है इकिगाई। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर उसके बाद किताब के 7 पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ होने के बावजूद हमारा दिल खाली खाली सा लगता है। काम होते हैं, लोग होते हैं, जिम्मेदारियां भी है, मगर एक सवाल खामोशी से अंदर बोलता है कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों मसरूफ़ ज़िंदगी, खाली दिल। हम सुबह उठते हैं, दिन भर भागते रहते हैं, रात थक कर सो जाते हैं, दिन गुजरते हैं, साल बदलते हैं, मगर अंदर कहीं ना कहीं एक कमी सी रह जाती है। ये कमी पैसों से नहीं बढ़ती, मसरूफियत से नहीं बढ़ती, बल्कि ये कमी तो मकसद की होती है। मगर सवाल ये है कि इकिगाई आखिर है क्या। दोस्तों इकिगाई कोई बड़ा फैसला नहीं, ये कोई मुश्किल लफ्ज़ भी नहीं, और ना ही सिर्फ किताबों की बात है, बल्कि इकिगाई वो वजह है जिसके लिए आप सुबह आँख खोलते हैं, वो एहसास जिसमें ज़िंदगी भारी नहीं लगती बल्कि मायने रखती है। दोस्तों जापान की ये खामोश दानाई है ये किताब। जापान में एक छोटा सा लफ्ज़ है इकिगाई। ये लफ्ज़ शोर नहीं करता बल्कि ये आहिस्ता से बोलता है। इसका मतलब है जीने की असल वजह, न सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए बल्कि दिल से जीने के लिए। दोस्तों लोग समझते हैं कि इकिगाई का मतलब खुशी है, ऐसा नहीं है। इकिगाई हमेशा खुशी नहीं देता, बल्कि ये तो मायने देता है, वो मायने जो दुख में भी आपको खड़ा रखता है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग आखिर गुम क्यों हो जाते हैं। अक्सर लोग गुम इसीलिए नहीं होते कि उनके पास कुछ नहीं होता, बल्कि वो इसीलिए गुम होते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि वो जी ही क्यों रहे हैं। क्योंकि जब क्यों वाज़ेह ना हो तो अपना काम भी बोझ लगता है, अपने रिश्ते भी थका देते हैं, और ज़िंदगी आखिरकार सवाल बनकर रह जाती है। दोस्तों इकिगाई आपसे सवाल करता है। ये किताब कोई जवाब नहीं देती, बल्कि ये आपसे सवाल करती है वो क्या है जो आपको ज़िंदा महसूस कराता है, वो क्या है जिसे करते हुए आपका वक्त रुक जाता है, और वो क्या है जो आप दुनिया को दे सकते हैं। ये सवाल अंदर की दुनिया को हिला के रख देता है। दोस्तों मकसद छोटा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि इकिगाई दुनिया बदल दे। कभी इकिगाई ये होता है कि किसी का सहारा बन जाया जाए, कभी ये होता है कि कुछ सीखते रहा जाए या खामोशी से बेहतर इंसान बना जाए। दोस्तों इकिगाई शोर नहीं मांगता, बल्कि ये तो आपका सच मांगता है। दोस्तों इकिगाई और लंबी ज़िंदगी को भी समझें। जापान में कुछ लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, बल्कि न सिर्फ जीते हैं बल्कि मुतहर्रिक रहते हुए मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके पास जीने की वजह होती है। दोस्तों इकिगाई जिस्म को नहीं बल्कि दिल को ज़िंदा रखता है। मगर सवाल ये है कि ये किताब किसके लिए है। दोस्तों ये किताब उनके लिए है जो थक गए हैं, जो सब कुछ पाकर भी खाली हैं, जो जीना तो चाहते हैं मगर समझ नहीं पा रहे, और उनके लिए भी जो खामोशी में ज़िंदगी का मतलब ढूंढ रहे हैं। चलते हैं किताब के पॉइंट नंबर 1 की तरफ। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 1 है लिसनिंग टू योर इनर वॉइस, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। दोस्तों ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम ये नहीं कि हम दूसरों की बात सुने, बल्कि राइटर कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम ये है कि हम अपनी आवाज़ सुने, क्योंकि हमारी अपनी आवाज़ अक्सर लोगों के शोर में दब जाती है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अंदरूनी आवाज़ आखिर होती क्या है। दोस्तों अंदरूनी आवाज़ कोई जादू नहीं, ये वो एहसास है जो आपको खामोश लम्हों में अपने बारे में सच बताती है। ये आवाज़ चीखती नहीं, हुक्म नहीं देती और दबाव भी नहीं डालती, ये बस आहिस्ता से राह दिखाती है। मगर सवाल ये है कि हम उन्हें सुन क्यों नहीं पाते। क्योंकि हम इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। हम हर वक्त दूसरों के तवक्कुआत पर जीते रहते हैं। हम खुद को साबित करने में थक चुके हैं। दुनिया बोलती रहती है और हम
خاموشی سے سنتے رہتے ہیں مگر ہمارے اندر خاموشی بڑھتی جاتی ہے۔ دوستو بچپن میں یہ آواز انتہائی صاف ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بچپن میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہم کھیلتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، سیکھتے ہوئے وقت بھول جاتے ہیں، سوال پوچھنے سے نہیں ڈرتے۔ یہ سب اندرونی آواز کی نشانیاں ہیں۔ دوستو وقت کے ساتھ آپ کی آواز دب جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ مت کرو، یہ نقصان دہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور ہم اپنی ہی آواز کو خاموش کرنا سکھا دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اکیگائی ہم سے دور ہونے لگتا ہے۔ دوستو اندرونی آواز ضد نہیں ہوتی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اندرونی آواز ضد نہیں اور نہ ہی صرف خواہش ہے، بلکہ یہ تو وہ اشارہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی صحیح سمت میں زندہ محسوس کرتے ہیں۔ دوستو زندہ محسوس کرنے کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ ذرا سوچیں، کیا کوئی کام ایسا ہے جسے کرتے ہوئے تھکن کم لگتی ہے، وقت تیز گزر جاتا ہے، دل ہلکا محسوس کرتا ہے؟ وہ لمحے آپ کی اندرونی آواز کا دروازہ ہوتے ہیں۔ دوستو اکیگائی کی پہلی شرط بھی سن لیں۔ اکیگائی ڈھونڈنے سے پہلے اکیگائی سننا جاتا ہے۔ جب تک آپ خاموشی میں اپنی بات نہیں سنو گے تب تک کوئی بھی مقصد واضح نہیں ہوگا۔ مگر سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں خاموشی سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ خاموشی میں سوالات اٹھتے ہیں اور سوال ہمیں بدلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم خود کو موبائل میں، مصروفیت میں اور شور میں چھپا لیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، خاموشی پیدا کرنے کا طریقہ بھی سن لیں۔ خاموشی باہر نہیں ملتی، خاموشی بنانی پڑتی ہے۔ ہر دن کچھ لمحے موبائل سے دور رہ کر، کچھ لمحے بغیر کسی مقصد کے، کچھ لمحے صرف خود کے ساتھ، یہ لمحے اندرونی آواز کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، پہلا قدم خود سے دوستی ہے۔ اپنی اندرونی آواز سننے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ دوست بنانا پڑے گا، خود کو وقت دینا پڑے گا اور خود سے ایمانداری کرنی ہوگی۔ دوستو چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے، جو کام دل سے اچھا لگتا ہو صرف اور صرف وہ کریں۔ دوستو دل کی پسند شور نہیں کرتی، اس بات کو یاد رکھیں۔ جو چیز آپ کو واقعی پسند ہوتی ہے وہ اکثر خاموش ہوتی ہے، وہ نمائش نہیں چاہتی، وہ تعریف نہیں مانگتی، وہ بس آپ کو اپنا بناتی ہے۔ دوستو بچپن کے شوق کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ذرا آج سے پیچھے جائیں، بچپن میں کون سا کام تھا جو آپ بار بار کرتے تھے بغیر کسی فائدے کے؟ جیسے کہ لکھنا، جیسے کہ کچھ بنانا، لوگوں سے سوال پوچھنا، لوگوں کو سکھانا، یا بس غور سے دیکھنا۔ وہ شوق آپ کی فطرت کا پہلا اشارہ تھا۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم شوق اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں مستقبل نہیں دکھتا، لوگ کیا کہیں گے کا ڈر ہوگا، یہ سنجیدہ کام نہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم خود سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو دل کی پسند فائدہ نہیں پوچھتی، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ جو کام دل سے اچھا لگتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا کتنا ملے گا، بلکہ وہ یہ پوچھتا ہے کیا میں زندہ محسوس کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر کوئی کام کرتے ہوئے آپ خود کو مکمل محسوس کرتے ہیں تو وہ کام ہی آپ کے لیے خاص ہے۔ دوستو تھکن اور محبت کا فرق بھی سمجھ لیں۔ محبت والا کام جسم تھکا دیتا ہے مگر دل تازہ رکھتا ہے، اور مجبوری والا کام جسم بھی تھکاتا ہے اور دل کو بھی خالی کر دیتا ہے۔ اکیگائی ہمیشہ دل کو زندہ رکھتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، پسند بدل بھی سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کو آج جو پسند ہے وہ ہمیشہ پسند رہے گا۔ زندگی کے مختلف مرحلوں میں دل کی آواز بدل سکتی ہے۔ اکیگائی کوئی جامد نہیں بلکہ یہ آپ کے ساتھ بڑھتا ہے۔ دوستو اصل بات یہ ہے آپ کیا
اس تبدیلی کو سن رہے ہیں یا نہیں؟ دوستو دل کی پسند کو وقت دیجئے، دل کی پسند ایک دن میں واضح نہیں ہوتی، اسے وقت کے ساتھ توجہ، صبر اور ایمانداری، جب آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ خود کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سادہ سی پریکٹس بتاتے ہیں رائٹر، آج یا کل خود سے یہ سوال پوچھیں، اگر مجھے کسی کو متاثر نہ کرنا ہو تو میں کیا کرنا پسند کروں گا؟ اور جو جواب آئے سمجھ لے وہی آپ کی دل کی سمت ہے۔ دوستو دل کی پسند آخر ہوتی کیا ہے؟ دل کی پسند وہ کام نہیں جسے لوگ سراہیں، دل کی پسند وہ کام ہے جسے کرتے ہوئے آپ خود کو زندہ محسوس کریں، وہ کام جس میں وقت کا احساس کم ہو، جس میں دل بوجھل نہ ہو، جسے چھوڑنے کا دل ہی نہ چاہے۔ یہی اکیگائی کی دوسری بنیاد ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی پسند کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے جو فائدہ دے وہی صحیح ہے، اور آہستہ آہستہ ہم دل سے پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے دل خاموش ہو جاتا ہے اور زندگی بوجھل ہو جاتی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے وہ کام جس میں آپ فطری طور پر بہتر ہوں۔ دوستو زندگی میں ایک اور اہم سوال ہوتا ہے، دل کو کیا اچھا لگتا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں۔ دوستو اچھا ہونے کا مطلب کامل ہونا نہیں، یہ بات سب سے پہلے سمجھ لیں۔ کسی کام کو اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب سے بہترین ہو، بلکہ اچھا ہونے کا مطلب ہے آپ اس کام کو سمجھتے ہوں، آپ اس میں سیکھ سکتے ہوں اور آپ اس میں وقت کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہو۔ دوستو اکیگائی کمال نہیں مانگتا بلکہ صلاحیت مانگتا ہے، مگر سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اکثر ہم کہتے ہیں میں کسی چیز میں خاص نہیں، مگر حقیقت یہ ہے ہم اپنی صلاحیت کو اسی لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم خود کو دوسروں کی نظر سے تولتے ہیں۔ دوستو کمپیریزن صلاحیت کو اندھا کر دیتا ہے۔ دوستو قدرتی صلاحیت خاموش ہوتی ہے، قدرتی صلاحیت کبھی شور نہیں مچاتی، وہ ایسے کاموں میں نظر آتی ہے جو آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو، بار بار سیکھے جا سکے اور جن میں لوگ آپ سے مدد مانگتے ہوں۔ یہ اشارے اتفاق نہیں ہوتے۔ دوستو لوگ اکثر آپ کی طاقت پہلے دیکھ لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں، کیا لوگ آپ سے مشورہ مانگتے ہیں، بات سننے آتے ہیں یا کسی کام کو دیکھنے کے لیے آپ کو یاد کرتے ہیں؟ اکثر دوسروں کو ہماری طاقت ہم سے پہلے نظر آ جاتی ہے۔ دوستو بچپن کی آسانیاں سراغ دیتی ہیں۔ بچپن میں کچھ چیزیں ہمیں آسان لگتی تھی، جیسے سمجھانا، یاد رکھنا، ترتیب بنانا یا تخلیق کرنا۔ یہ آسانیاں اتفاق نہیں تھی، یہ صلاحیت کے پہلے پہلے اشارے تھے۔ دوستو محنت اور صلاحیت ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، یہ غلط فہمی مت رکھیں۔ اگر کوئی چیز قدرتی طور پر آتی ہے تو اس میں محنت نہیں لگتی۔ حقیقت یہ ہے کہ صلاحیت محنت مانگتی ہے تاکہ نکھر سکے۔ اکیگائی وہ جگہ ہے جہاں سیکھنا تھکن نہیں لگتا۔ دوستو خود کو کم نہ سمجھیں۔ اس پوائنٹ کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کو کم مت سمجھیں صرف اسی لیے کہ وہ خاموش ہے۔ دوستو ہر طاقت چیخ کر ظاہر نہیں ہوتی۔ دوستو صلاحیت خود سے نہیں نکھرتی، اس حقیقت کو مان لیں۔ صلاحیت خود بخود کامل نہیں ہوتی، اگر آپ کو اسے وقت نہ دیں تو وہ دب جاتی ہے۔ دوستو اکیگائی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی صلاحیت کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ نکھار کا مطلب رفتار نہیں ہوتا۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے جلدی کامیاب ہونا ہے، مگر صلاحیت جلدی نہیں مانگتی بلکہ تسلسل مانگتی ہے۔ ہر دن تھوڑا سیکھنا، تھوڑا بہتر ہونا، تھوڑا آگے بڑھنا، یہی حقیقی ترقی ہے۔ دوستو صلاحیت اور خوف ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب آپ اپنی صلاحیت کو آگے لاتے ہیں تو خوف ضرور آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر میں کافی اچھا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ یہ خوف اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صحیح سمت میں ہیں۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ دنیا کو آخر آپ سے کیا چاہیے۔ زندگی
میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان صرف اپنے لیے جینا چھوڑ دیتا ہے اور دل میں ایک سوال خاموشی سے ابھرتا ہے، میری موجودگی کسی کے کام آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ سوال انسان کو اگلے درجے پر لے جاتا ہے۔ دوستو، اکیگائی صرف میں نہیں ہوتا، یہ بات بہت اہم ہے۔ اکیگائی صرف اس بات کا نام نہیں کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، میں کس چیز میں اچھا ہوں، بلکہ اکیگائی وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ذات دنیا کے لیے کچھ معنی رکھتی ہے۔ دوستو، دنیا کی ضرورت شور نہیں کرتی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں دنیا کو بہت بڑی چیزیں چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے دنیا کو زیادہ تر چھوٹی مگر سچی چیزیں چاہیے۔ کسی کو سننے والا، کسی کو سمجھنے والا، کسی کو راستہ دکھانے والا اور کسی کو سہارا دینے والا۔ یہ ضرورتیں اخبارات میں نہیں آتی مگر زندگی بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ دوستو، مسئلہ وہ جگہ ہے جہاں مقصد چھپا ہوتا ہے، جہاں مسئلہ ہے وہی مقصد ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو بے چین کرتی ہے، آپ کو خاموش نہیں رہنے دیتی، آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، تو ممکن ہے وہی دنیا کی وہ ضرورت ہو جس کے لیے آپ بنے ہیں۔ دوستو، دنیا آپ سے کمال نہیں مانگتی، یہ غلط فہمی چھوڑ دیں۔ دنیا یہ نہیں کہتی کہ کامل بنو، دنیا تو صرف اتنا کہتی ہے کہ حقیقی بنو۔ آپ کا سچا عمل، آپ کی خاموش خدمت کسی کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ دوستو، ہمدردی مقصد کی زبان ہے۔ دنیا کی ضرورت اکثر ہمدردی میں چھپی ہوتی ہے۔ جس درد کو آپ سمجھ سکتے ہیں وہی درد آپ کی سمت بناتا ہے، کیونکہ جو درد آپ نے جیا ہے وہی درد آپ کو دوسروں کے لیے مؤثر بناتا ہے۔ دوستو، چھوٹا دائرہ بھی کافی ہے۔ اکیگائی پوری دنیا بدلنے کا نام نہیں، کبھی ایک انسان، کبھی ایک خاندان اور کبھی ایک جگہ ہی آپ کی دنیا ہوتی ہے، اور اگر آپ وہاں فرق ڈال رہے ہیں تو آپ کا اکیگائی کام کر رہا ہے۔ دوستو، پہلا قدم ہے دیکھنا۔ اس پوائنٹ کا پہلا سبق ہے اپنے ارد گرد غور سے دیکھو، کون سا مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے جسے باقی لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، وہی مسئلہ آپ کی سمت بن سکتا ہے۔ دوستو، مقصد صرف سوچ نہیں بلکہ عمل ہے۔ اس حقیقت کو مان لیں، صرف یہ جان لینا کہ دنیا کو کیا چاہیے یہ کافی نہیں۔ مقصد تب زندہ ہوتا ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کرے۔ چھوٹا عمل بھی بڑی نیت رکھ سکتا ہے۔ دوستو، خدمت کا مطلب قربانی نہیں ہے۔ اکثر لوگ ڈرتے ہیں اگر میں دوسروں کے لیے کروں گا تو میں خود پیچھے رہ جاؤں گا، مگر اصل خدمت آپ کو ختم نہیں کرتی، آپ کو وسیع بناتی ہے۔ اکیگائی وہ خدمت ہے جس میں خود بھی زندہ رہتے ہیں آپ۔ دوستو، اپنی جگہ سے شروع کریں۔ دنیا تو بہت بڑی ہے مگر آپ کی شروعات ہوگی اپنے گھر سے، اپنی کام کی جگہ سے یا اپنے حلقے سے۔ دوستو، آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف قریب دیکھنا سیکھنا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ کام جس کی دنیا قیمت ادا کرتی ہے۔ زندگی میں ایک سچ ایسا بھی ہے جس سے ہم اکثر آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ محبت، مقصد اور خدمت اہم ہے، مگر زندگی عملی بھی ہے، اور عملی زندگی یہ سوال ضرور پوچھتی ہے، کیا اس کام کی کوئی قیمت بھی ہے یا نہیں؟ دوستو، پیسہ برا نہیں بلکہ بے سمت ہونا برا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لو، پیسہ اکیگائی کا دشمن نہیں، بے سمت ہونا اکیگائی کا دشمن ہے۔ جب پیسہ مقصد کے بغیر ہو تو انسان کو خالی کر دیتا ہے، اور جب مقصد پیسے کے بغیر ہو تو انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اکیگائی ان دونوں کے درمیان کا بیلنس ہے۔ دوستو، قیمت کا مطلب لالچ نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں اگر پیسے کی بات کر لو تو مقصد ختم ہو جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قیمت مانگنا لالچ نہیں، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کا کام کسی کے لیے قدر رکھتا ہے۔ دنیا اس چیز کی قیمت دیتی ہے جو اس چیز کے لیے فائدے مند ہو۔ دوستو، دنیا مہارت خریدتی ہے، آپ کی نیت نہیں۔ یہ تلخ مگر بہت سچی بات ہے۔ دنیا صرف نیت نہیں دیکھتی، وہ تو رزلٹ دیکھتی ہے۔ آپ کا دل کتنا صاف ہے یہ ضرور اہم ہے، مگر دنیا پوچھتی ہے تم مسئلہ حل کر سکتے ہو یا نہیں۔ اسی لیے صلاحیت کو قابل استعمال بنانا ضروری ہے۔
دوستو قیمت وقت کے ساتھ بنتی ہے، کوئی بھی کام پہلے دن نہیں بن پاتا، قیمت بنتی ہے مسلسل سیکھنے سے، مستقل معیار سے اور کانفیڈنس سے۔ جب لوگ آپ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو قیمت خود بخود پیچھے آتی ہے۔ دوستو سب کچھ فوراً منافع نہیں بنتا، یہ بات دل میں رکھیں۔ ہر کام شروع میں آمدنی نہیں دیتا، مگر اگر وہ دل کی پسند ہو، وہ آپ کی صلاحیت ہو اور وہ دنیا کے کام آئے تو وقت کے ساتھ وہ راستہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ اکیگائی صبر بھی سکھاتا ہے۔ دوستو اپنے کام کو چھوٹا مت سمجھیں، اپنے کام کو کم مت سمجھیں صرف اسی لیے کہ وہ ابھی کم قیمت پر ہے۔ قدر وقت، معیار اور یقین کے ساتھ بنتا ہے۔ جی ہاں دوستو، پیسہ مقصد کو بگاڑ بھی سکتا ہے، یہ خطرہ موجود ہے۔ جب پیسہ واحد مقصد بن جائے تو دل خاموش ہو جاتا ہے، خدمت دکھاوا بن جاتی ہے اور اپنا ہی کام بوجھ لگتا ہے۔ اسی لیے پیسے کو مرکز نہیں، صرف اور صرف ذریعہ بنائیں۔ ایماندار کمائی دل کو ہلکا رکھتی ہے۔ دوستو ایمانداری صرف اخلاق نہیں، ایمانداری تو دل کا سکون ہے۔ جب آپ صحیح وقت لیتے ہو، صحیح قیمت لیتے ہو، صحیح وعدہ پورا کرتے ہو تو کمائی صرف جیب نہیں بھرتی، آپ کا دل بھی بھر دیتی ہے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں اپنی قدر پہچانو مگر لالچ نہ کرو۔ یہ نقطہ بیلنس مانگتا ہے۔ اپنی قدر پہچاننا ضروری ہے مگر حد سے زیادہ مانگ یا جلدی امیر بننے کی کوشش اکیگائی کو راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ درمیانی راستہ ہی مضبوط ہوتا ہے۔ دوستو پیسے سے مقصد نہیں خریدا جاتا، یہ بات یاد رکھیں۔ پیسہ آپ کو سہولت دے سکتا ہے مگر مقصد نہیں دے سکتا۔ اگر مقصد زندہ ہے تو پیسہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، اور اگر مقصد مر جائے تو پیسہ بھی بے معنی لگنے لگتا ہے۔ دوستو چلتے ہیں کتاب کے پوائنٹ نمبر 6 کی طرف۔ ہمارے کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے زندگی میں توازن اور روزمرہ کی اکیگائی۔ دوستو اکیگائی کوئی ایک دن کا فیصلہ نہیں، بلکہ اکیگائی وہ طریقہ ہے جس سے آپ ہر دن جیتے ہیں۔ اگر روزمرہ زندگی بکھری ہوئی ہو تو مقصد بھی تھک جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ بیلنس کیوں ضروری ہے؟ دوستو بغیر بیلنس کے جذبہ جل جاتا ہے، مقصد بوجھ بن جاتا ہے اور انسان اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ اکیگائی زندگی کو دوڑ نہیں بناتا بلکہ الائن کرتا ہے۔ دوستو زیادہ کرنا ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جتنا زیادہ کروں گا اتنا آگے جاؤں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ کرنا اکثر جلدی تھکا دیتا ہے۔ اکیگائی مقدار نہیں بلکہ تسلسل مانگتا ہے۔ دوستو روزمرہ زندگی ہی اصل امتحان ہے۔ مقصد بڑے فیصلوں میں نہیں، مقصد چھوٹے روزانہ کے فیصلوں میں ہوتا ہے۔ کب رکتا ہوں، کب آرام کرتا ہوں، میں کس چیز کو وقت دیتا ہوں، یہی چیزیں زندگی کو قابل جینا بناتی ہے۔ دوستو جسم، دل اور ذہن تینوں کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے۔ اکیگائی صرف دماغ کا نام نہیں بلکہ پورے وجود کا بیلنس ہے۔ جسم تھکے تو مقصد کمزور پڑتا ہے، دل بوجھل ہو تو جذبہ مرجھا جاتا ہے، ذہن بکھرا ہو تو سمت کھو جاتی ہے۔ توازن ان تینوں کو ایک ساتھ سنبھال کے رکھتا ہے۔ دوستو آہستہ چلنا بھی حکمت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جو لوگ ہمیشہ تیز دوڑتے ہیں وہ اکثر راستہ بھول بھی جاتے ہیں۔ اکیگائی آہستہ چلنا سکھاتا ہے مگر کنسسٹنسی کے ساتھ۔ دوستو روزمرہ خوشی کو نظر انداز مت کرو۔ اکیگائی صرف مستقبل کے لیے نہیں بلکہ آج کی خوشی بھی مانگتا ہے۔ سادہ کھانا، ایک اچھی بات، ایک پرسکون لمحہ، یہ چھوٹی خوشیاں لمبے سفر کا ایندھن ہوتی ہے، اسی لیے اسے اپنے سفر میں اگنور مت کریں۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ عادتیں مقصد کی محافظ ہوتی ہیں، بڑی سوچ اکیلی کافی نہیں۔ اگر روز کی عادتیں بکھری ہوں تو مقصد خاموش ہو جاتا ہے، عادتیں مقصد کو ہر دن یاد دلاتی ہیں۔ دوستو سادہ معمول طاقتور ہوتا ہے، یہ غلط فہمی مت رکھیں کہ زندگی بہتر بنانے کے لیے پیچیدہ نظام چاہیے۔ اصل طاقت سادگی میں ہے، ایک وقت پر سونا، ایک وقت پر جاگنا، تھوڑا حرکت کرنا،
थोड़ा सोचना, ये छोटी चीज़ें लंबे सफ़र में बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। दोस्तों, हर दिन मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं, इस बात को याद रखें। हर दिन बेहतरीन नहीं होता, कुछ दिन थके हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं और खामोश भी होते हैं। इकिगाई इन दिनों में भी खुद को कबूल करना सिखाता है। दोस्तों, आराम भी जिम्मेदारी है। हम अक्सर आराम को सुस्ती समझ लेते हैं, मगर आराम फरार नहीं, तैयारी है। जो खुद को वक्त पर आराम नहीं देता, वो मकसद को ज़्यादा देर नहीं चला पाता। दोस्तों, आदतें बदलती हैं, मकसद नहीं। इस बात को भी मान लें, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों में आदतें बदलती हैं। जो काम आज मुनासिब है वो शायद कल ना हो। इकिगाई लचक सिखाता है, ज़िद नहीं। दोस्तों, चलते हैं हमारे किताब के पॉइंट नंबर 7 की तरफ, अपने इकिगाई को जीना। दोस्तों, इकिगाई सिर्फ समझने की चीज़ नहीं बल्कि जीने की चीज़ है। ये वो लम्हा है जहाँ सवाल ख़त्म होते हैं और कदम आगे बढ़ते हैं। जानना और जीना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अक्सर लोग सब कुछ जान लेते हैं मगर जीते नहीं, क्योंकि जानना महफूज होता है और जीना हिम्मत मांगता है। इकिगाई तो तब शुरू होता है जब आप पहला कदम रखते हैं। दोस्तों, इकिगाई कामिल ज़िंदगी नहीं मांगता। इकिगाई ये नहीं कहता कि हर चीज़ दुरुस्त हो, बल्कि इकिगाई ये कहता है कि हर दिन ईमानदार हो। गलतियों के साथ आगे बढ़ना इकिगाई के खिलाफ नहीं, इकिगाई का हिस्सा है। दोस्तों, छोटे कदम असल तब्दीली लाते हैं। इकिगाई बड़ी छलांगे नहीं मांगता, ये मांगता है एक छोटा फैसला, एक सच्चा इनकार, एक दिमाग ईमानदार हाँ। ये छोटे कदम वक्त के साथ ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। दोस्तों, डर साथ चलेगा, रुकने की इजाज़त नहीं है। इस बात को मान लें, जब आप अपने इकिगाई की तरफ चलते हैं तो डर सबसे पहले साथ आता है, मगर डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत जा रहे हैं। डर का मतलब है आप सच के करीब हैं। दोस्तों, दुनिया हमेशा नहीं समझेगी, इस बात को समझ लें। हर कोई आपके इंतखाब को नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग सवाल करेंगे, कुछ लोग शक करेंगे और कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाएंगे। इकिगाई तन्हाई में भी साबित कदमी सिखाती है। दोस्तों, इकिगाई को रोज़ जीना पड़ता है, ये एक दिन का वादा नहीं। इकिगाई हर दिन नए सिरे से चुना जाता है। हर सुबह मैं आज किस तरह अपने मकसद के करीब जाऊंगा, यही सवाल आपके ज़िंदगी को मायने देता है। दोस्तों, याद रखें, वाबस्तगी शोर नहीं करती, सच्ची वाबस्तगी ऐलान नहीं मांगती, तालियां नहीं चाहती और तारीफ की मोहताज भी नहीं होती। ये बस रोज़ाना के इंतखाब में नज़र आती है। जब कोई देख ना रहा हो तब भी दुरुस्त होना पड़ता है। दोस्तों, इकिगाई में वक्फे भी शामिल हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कभी हौसला टूटेगा, कभी रफ्तार कम होगी, कभी दिल भारी होगा। इकिगाई इन दिनों में भी खुद को माफ़ करना सिखाता है। दोस्तों, विरासत शोर से नहीं बनती, विरासत नाम या शोहरत नहीं होती। विरासत तो वो असर है जो आप लोगों के दिलों पर छोड़ जाते हैं। किसी का हौसला बन जाना, किसी का रास्ता साफ कर देना या किसी को ये सिखा देना कि सच के साथ भी जिया जा सकता है, यही खामोश विरासत है। दोस्तों, इकिगाई मुकम्मल ज़िंदगी का बोझ नहीं, ये भी समझना ज़रूरी है। इकिगाई आपसे ये नहीं कहता कि हर मसले को हल करो। इकिगाई बस ये कहता है जो तुम कर सकते हो उसे पूरे दिल से करो, यही दिल को हल्का करता है। दोस्तों, अंदरूनी सुकून सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया बहुत कुछ दे सकती है मगर अंदरूनी सुकून सिर्फ और सिर्फ इकिगाई देता है, और सिर्फ तब देता है जब आप खुद से मुतमईन हो, बगैर दिखावे के जिएं और रात को पुरसुकून सो सकें, तो समझ लें कि आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, आखिरी वादा, अपने दिल से ये वादा कर लें, मैं अपनी ज़िंदगी किसी और के सांचे में नहीं डालूंगा, मैं उसे अपने सच के साथ जीऊंगा। ये वादा आपको हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। दोस्तों, अगर तमाम पॉइंट सुन चुके हैं तो राइटर के इस आखिरी मैसेज को भी सुनते चले जाएं। दोस्तों, जीने की वजह के साथ ज़िंदगी को
الوداع کہنا۔ اب ہم اس سفر میں اختتام پر ہیں۔ یہ سفر صرف سننے کا نہیں تھا، یہ سفر اپنے اندر اترنے کا تھا۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف زندہ نہیں رہنا چاہتے، آپ مقصد کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ دوستو، اکیگائی کوئی نئی زندگی نہیں دیتا، یہ بات دل میں بٹھا لیں۔ اکیگائی آپ کو کوئی نئی زندگی دینے نہیں آیا، اکیگائی آپ کو اپنی موجودہ زندگی نئے انداز سے جینا سکھاتا ہے۔ وہی دن، وہی لوگ، وہی حالات، مگر ایک نیا شعور۔ دوستو، اصل تبدیلی خاموش ہوتی ہے۔ اکثر ہم تبدیلی کو شور سے جوڑتے ہیں، مگر اصل تبدیلی خاموش ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے اور اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ لمحہ جب آپ خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، وہی لمحہ اکیگائی کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے جو ہم خود پر ڈال لیتے ہیں۔ مجھے پہلے مکمل بنا ہے، پھر میں جینا شروع کروں گا، مگر اکیگائی کہتا ہے تم جیسے ہو ویسے ہی کافی ہو، بس اپنے آپ سے ایماندار ہو جاؤ۔ دوستو، زندگی سوالوں سے خالی نہیں ہوگی، یہ وعدہ کوئی نہیں کر سکتا کہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ دکھ آئے گا، تھکن آئے گی، کبھی دل ٹوٹے گا، کبھی راستہ بلر ہوگا، مگر فرق یہ ہوگا کہ اب آپ جانتے ہو کہ آپ کیوں کھڑے ہو۔ دوستو، مقصد درد کو ختم نہیں کرتا، معنی دیتا ہے، یہ سچ ہے۔ اکیگائی درد کو ختم نہیں کرتا، اکیگائی درد کو برداشت کے قابل بنا دیتا ہے۔ جب آپ جانتے ہو کہ آپ کیوں چل رہے ہو تو راستے کے کانٹے کم چبھتے ہیں۔ دوستو، ہر دن ایک نیا انتخاب ہے، اکیگائی ایک بار مل کر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، ہر دن دوبارہ چنا پڑتا ہے۔ ہر صبح، کیا میں آج بھی سچ کے ساتھ جیوں گا یا نہیں؟ کیا میں آج بھی خود کو سنوں گا یا نہیں؟ کیا میں آج بھی اپنی حد کا احترام کروں گا یا نہیں؟ یہی سوال زندگی کو زندہ رکھتا ہے۔ دوستو، آپ کی رفتار ہی درست رفتار ہے، کسی اور کی زندگی کا پیمانہ نہیں، کسی اور کا وقت آپ کا وقت نہیں۔ اکیگائی کمپیریزن کو ختم کرتا ہے، اپنے آپ کو قبول کرنا سکھاتا ہے۔ جو اپنی رفتار مان لیتا ہے وہی لمبا چل پاتا ہے۔ دوستو، رائٹر نے ہمیں کامیابی کی نئی تعریف دی ہے، اب ذرا کامیابی کی تعریف بدل لیں۔ کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ کو جانیں یا دنیا آپ کو مانے، کامیابی یہ ہے کہ آپ خود سے نظر ملا سکیں، آپ رات کو سکون سے سو سکیں اور آپ کی اپنی زندگی فضول نہ لگے۔ یہی اکیگائی کی اصل کامیابی ہے۔ دوستو، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ واقعی میں رک جائیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، بس سانس اور وجود۔ یاد رکھیں، اکیگائی کوئی چیز نہیں جو آپ ڈھونڈ لو، اکیگائی وہ سچ ہے جو آپ روز جینے کی ہمت کرو۔ اگر یہ ویڈیو کسی ایک لمحے میں آپ کو خود سے قریب لے آئی تو یہ کتاب اپنا کام کر چکی ہے۔ دوستو، میں تو یہاں رک جاتا ہوں، مگر آپ کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔